औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10। आज हम हदीस नंबर 16 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। लिस्साइम में रोज़ादार के लिए, साइम होता है रोज़ादार, रोज़ादार के लिए फ़रहतान दो खुशियाँ हैं। फ़रहता एक खुशी इंदा पास इफ्तार ही अफ्तार के वक़्त यानी रोज़ा खोलते वक़्त, व फ़रहतन और दूसरी खुशी इंदा पास लिकाए मुलाकात रब ही अपने रब से मुलाकात के वक्त। जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी उसका रोज़ा खोलते वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। सबसे पहले हम रोज़े का मकसद, अफादियत और फजीलत जो है वो देखते हैं। रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है जो मुसलमानों को मुजाहिदा रियाज़त उसकी भट्टी से गुजार कर कुंदन बनाए जाने की तरफ एक अहम कदम है। उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़े 15 शबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी को फ़र्ज़ किए गए। ठीक है, कब रोज़े फ़र्ज़ किए गए? 15 शाबान 2 हिजरी को फ़र्ज़ किए गए। और इस बाबत अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, तुम में से जो इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे। माह रमज़ान को तमाम महीनों पर फजीलत हासिल है क्योंकि यही वो बरकतों और रहमतों वाला महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। माह रमज़ान की आमद के साथ ही रहमत व बरक़ात इलाहिया का नुज़ूल होता है और इंसान के दिल में इस महीने का एहतराम पैदा हो जाता है, जिसकी बिना पर कल्ब इंसानी दुनियावी अफ़ाल से दस्तबरदार होते हुए इबादत की तरफ राग़िब हो जाता है। इस माह रमज़ान में बुराई के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, दोज़ख के दरवाज़े बंद और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और कब्रों से अज़ाब को मौकूफ़ कर दिया जाता है। सबसे पहले हम रोज़े का मकसद पढ़ेंगे। रोज़े का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है तक़वा का हसूल। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कोतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कोतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह ताला ने मुदरजा बाला आयात मुबारक के आखिर में रोज़े के मकसद को लअल्लकुम तत्तक़ून यानी कि तुम मुत्तकी बन जाओ के अल्फाज के साथ बयान फरमाया है कि रोज़े का मकसद ये है कि मुसलमान इस माह तक़वा और परहेज़गारी की दौलत को हासिल करें। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने तक़वा के हसूल को रमज़ान के रोज़ों के साथ मशरूत क्यों किया, हालांकि परहेज़गारी और तक़वा दीगर इबादत, नवाफिल, तस्बीहात, हुस्न किरदार और हुस्न इखलाक से भी हासिल किया जा सकता है। रमज़ान और तक़वा को लाजिम और मलज़ूम करने की वजह यह है कि तक़वा का हसूल उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इंसान दुनिया की ख्वाहिशात के बंधन से आज़ाद नहीं हो जाता, और माह रमज़ान ख्वाहिश नफ्स के बेलगाम घोड़े को लगाम देता है। जब इंसान माह रमज़ान में रोज़े की आग जलाता है तो वो आग नफ्स की शैतानी ख्वाहिशात, दुनियावी लालच, मादी चाहतों को जलाकर राख कर देती है और इस जलने से पैदा होने वाली तवानाई से रूह को जिला मिलती है। नफ्स कमज़ोर और लाचार हो जाता है। हमारा दिल रूह और नफ्स के दरमियान मुअल्लिक है। अगर रूह ताकतवर होगी तो दिल को मुतासिर करेगी, ठीक है, और इससे दिल में अल्लाह की तजल्लियात जो हैं वो भी, उनके नूर जो है उससे भी इंसान मुनव्वर होना शुरू हो जाता है। रोज़ा खाने पीने से रुकने का तकाज़ा करता है, मगर रोज़े का मकसद फ़कत इन चीज़ों से परहेज़ करना ही नहीं, बल्कि असल मकसद क्या है कि इंसान तमाम अफ़ाले बद से बाज रहे। एक बात काबिल तवज्जो है कि रोज़े की हालत में इंसान भूख प्यास से तड़प रहा हो और ठंडा पानी और लजीज खाना भी मौजूद हो, मगर फिर भी वो खाने और पानी को हाथ लगाना तो दूर की बात, उसे देखना भी गवारा नहीं करता। हालांकि ये चीज़ें जायज़ हैं, हलाल हैं, मगर चूँकि अल्लाह ने इन जायज़ व हलाल चीज़ों को हालत रोज़ा में
کچھ وقت کے لیے منع فرما دیا ہے، اس لیے مسلمان رضائے الہی کے حصول کے لیے ان جائز اور حلال اشیاء کو کچھ وقت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ گویا مسلمان اگر حلال اشیاء سے حکم الہی کے تحت باز آ جائے تو وہ افعال اور اشیاء جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں شراب نوشی، بدکاری، جھوٹ، غیبت، چغلی، رشوت۔ تو انسان ان حرام اور ناجائز افعال سے کیوں باز نہیں آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں تو اگر اس نے کھانا پینا ترک کر بھی دیا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے ایک مہینے میں ان افعال سے بچنے کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ باقی 11 مہینے بھی انسان اپنے آپ کو ان افعال بد سے دور رکھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر زندگی بھر کے لیے حرام کیا ہے۔ گویا روزے کا مقصد افعال بد سے بچنے اور دل میں خوف خدا کو ہمیشہ کے لیے اجاگر کرنا ہے، جس سے پرہیزگاری کا وہ کرشمہ پیدا ہوتا ہے جو قلب اور باطن کو روحانی اور نورانیت سے جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو روزے کی فضیلت ہے اس سے صبر و فکر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، کیونکہ انسان جب صبح سحری سے لے کر افطاری تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس سے قلب انسانی میں صبر کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے اور شکر کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے معدہ خالی ہوتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے۔ جب معدہ صاف ہو تو پھر ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر معدہ خوراک سے بھرا ہو تو ذہن بوجھل اور سستی کا شکار ہوتا ہے، اور جو ذہن سست اور بوجھل ہو وہاں پہ سوچ اور فکر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں روزہ رکھے اور اپنے اعضاء جو ہیں ان کو عبادت میں مصروف رکھے۔ اس کا طبی فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی صحت و تندرستی کا دار و مدار معدے پر۔ اگر آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے باقی نظام بھی درست نہیں ہے۔ اگر معدہ خراب ہے تو اگر نظام ہضم خراب ہے تو اس سے بے شمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چونکہ رمضان میں معدہ خالی رہتا ہے اور خوراک کے ہر وقت کے دباؤ اور زیادتی سے بھی محفوظ رہتا ہے، جس سے معدہ درست کام کرنے کے قابل ہوتا ہے اور ہوا اور گیس کی زیادتی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ غیر ضروری رطوبتیں بھی پیدا نہیں ہوتی، اس سے جگر بھی درست کام کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ تندرست محسوس کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے گناہوں کی معافی ہے۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ دار کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب، جو آپ کی پچھلی حدیث تھی اسی کا ترجمہ جو اس میں نے ایڈ کیا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو بھی آپ بیچ میں لکھ سکتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس کی تشریح ہم تھوڑا سا آگے جا کے کرتے ہیں۔ پھر باب الریان میں داخلہ۔ باب الریان سے مراد جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ جس کا نام الریان ہے، روزہ دار قیامت والے دن روزہ دار صرف اس جو ہے دروازے سے داخل ہوں گے اور کوئی جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور کوئی دوسرا اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو ریان بند ہو جائے گا اور کوئی دوسرا شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جہنمیوں کی عذاب سے آزادی۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت 10,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر رات افطاری کے موقع پر 10,000 افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ روزہ دار کے منہ کی ہوا کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے منہ کی ہوا کو مشک سے بھی زیادہ معتبر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ کے نزدیک یوم قیامت مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
پھر روزہ دار کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی دوبارہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطاری کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرے مظلوم کی دعا، جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا ما سوائے کچھ دیر ہو جائے، یعنی کہ دیر صحیح لیکن مدد ضرور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے روزے کی جزا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یاد رہے کہ روزے کی یہ عظیم فضیلت اور جزا انسان اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب روزے کے لوازمات اور تقاضوں کو پورا کرے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ جھوٹ، چغلی، رشوت اور دیگر اس طرح کے تمام افعال سے بچنے کے ساتھ ساتھ عبادات، حسن اخلاق اور نرم دلی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر روزے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر بھی دیا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ پہ فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ جو ہے وہ روزے کی فضیلت ہم نے پڑھی۔ روزہ دار کے فضائل میں ایک خوشی جو ہے وہ انسان کو ملتی ہے روزے کی افطاری کے وقت، اور اس حدیث کے مطابق دوسری جو خوشی ہے وہ اللہ سے ملاقات کے وقت، کیونکہ بوقت افطاری انسان کو کس طرح سے خوشی ملتی ہے، کیونکہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، انسان کے جسم میں کمزوری آ چکی ہوتی ہے۔ جب روزہ افطار ہوتے ہی انسان کچھ جیسے پانی یا کچھ کھانے کے لقمے اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو جسم میں توانائی آ جاتی ہے۔ جسم میں جب توانائی آتی ہے تو اسے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس سحری تک وہ تمام چیزیں آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اس خوشی کو مادی خوشی بھی کہتے ہیں، اور دوسری خوشی جو ہے وہ روحانی ہے جسے ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں۔ افطاری کے وقت آدمی محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے مجھے بھوک، پیاس اور تکلیف برداشت کرنے کی ہمت فرمائی، اور اس کی رحمت سے میں نے اپنی آنکھوں، کانوں اور ہاتھوں کو برائی سے روکے رکھا، اور میں روزہ مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دونوں خوشیوں کے امتزاج سے جو بڑی خوشی ملتی ہے، اس حدیث میں اسے افطاری کی خوشی کہا گیا ہے۔ دوسری خوشی جو حدیث کے مطابق وہ ہے جو اللہ سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی، اور اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ روزے قیامت۔ روزے دار روزے قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اور یہ خوشی بہت ہی زیادہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بہت زیادہ جو ہے وہ احادیث فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے پھر 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے کو ڈھال بھی کہا گیا۔ جب کسی کا روزہ ہو تو نہ تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی بیہودہ بات کرے، نہ گالی گلوچ کرے، اور نہ ہی لڑنے پر آمادہ ہو، بلکہ کوئی اس سے لڑائی کرے تو وہ یہ کہے کہ میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، بیکار نہیں جانے دینا چاہیے، شب و روز کے اوقات کو صالح اعمال کے ساتھ معمور رکھنے کی کوشش اور صحیح کرنی چاہیے، اور دوسرے مہینوں کی دائمی عبادت کے ساتھ بعض دوسری عبادات کو اس ماہ مبارک میں مقرر کرنے سے شریعت کی یہی غرض معلوم ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ اور گھڑی عبادت اور ریاضت میں گزرے۔ ٹھیک ہے، انسان کو ہر وقت جو ہے وہ عبادات میں مشغول ہونا چاہیے، اس سے انسان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص جو ہے وہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور
اس میں اس ماہ میں کیونکہ فرض جو ہے وہ روزہ فرما دیا گیا. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے کام بھی تمام انجام دیتا رہتا ہے. آپ خود دیکھتے ہو کہ آپ روزہ بھی رکھتے ہو اور اسکول بھی آتے ہو, کام بھی کرتے ہو, ٹھیک ہے. روزہ رکھ کے صنعت, تجارت, ہر کام جو ہے وہ بخوبی احسن طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزے کی عبادت روزہ دار سے خود جو ہے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے, اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب بھی ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے والا جو ہے وہ شخص بنا دے. روزہ دار کے لیے فرمایا گیا کہ دریا کی جو مچھلیاں تک ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں, جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. روزہ دار کا اس ماہ میں اٹھنا بیٹھنا, مزدوری کرنا اور سونا بھی عبادت ہے. روزہ کا ایک بہت بڑا اجر اللہ کی زیارت ہے جو روزے محشر انسان کو نصیب ہوگا, اور اسی کا ذکر اس حدیث میں بھی ہے. روزہ دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور درجات کو بلند کیا جاتا ہے. رمضان کی آخری راتوں میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی, ٹھیک ہے, روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے. فرمایا نہیں, بلکہ یہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جائے, یعنی اسے بخش جو ہے وہ دیا جائے. تو یہ رمضان کے آخر میں انسان کو حاصل ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا اس کا مطلب یہ کہ اس نے ساری زندگی جو ہے وہ روزے میں گزار دی, ٹھیک ہے. لاسٹ پر جو ہے وہ ہم اس کی عملی زندگی سے جو اہمیت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی 2 خوشیوں سے آگاہ فرمایا ہے تاکہ ہم آپ کے اس فرمان کے پیش نظر عبادت خوشی خوشی ادا کریں, نیز ان انعامات کے حصول کے لیے جسمانی جو مشقت ہے اس کو بھی برداشت کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ انسان کو جو ہے وہ اس حدیث میں اوورال یہ کہا گیا کہ انسان کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک تو افطاری کے وقت وہ خوش ہوتا ہے کہ اس نے پورا روزہ رکھا, محنت کی, مشقت کی, جسمانی کمزوری بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے, اور دوسری جو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے وہ رب سے ملاقات تب اس وقت ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا, یعنی کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ جب اس کی اسے جزا دے گا. تو جو ہے وہ روزے سے ریلیٹڈ ہی پچھلی جو حدیث ہے وہ بھی ہم نے پڑھی تھی. تو آپ جو ہے دونوں حدیثوں میں سے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ آیات اور حدیث کے ترجمے اور جو ہے وہ کچھ ایسے پوائنٹس لکھوائے تھے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, اس کے پوائنٹس اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کا آج کا جو ہوم ورک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے حدیث نمبر 16 جو ہے اس کو اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے اور پھر مجھے چیک کرنے کے لیے آپ نے بھیج دینا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ میں پھر ہم یا چیپٹر پڑھ لیں گے یا پھر حدیث نمبر 17 پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. حدیث نمبر 17 جو ہے وہ حج سے متعلق ہے, اور جو اس کے علاوہ میں ہمارے پاس درس میڈم شبانہ آپ کو بڑے اچھے پڑھا رہی ہوں گی, تو درس جو ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے, ٹھیک ہے. بعد میں ہمیں بالکل بھی ٹائم نہیں ملے گا. تو احادیث بھی دیکھیں, پورے ویک میں ایک حدیث ہوتی ہے, ایک درس ہوتا ہے, کوئی بھی زیادہ کام نہیں ہے. تو ایک حدیث آپ نے اچھے طریقے سے ترجمہ بہت اچھا کریں, عملی زندگی سے تعلق کریں, اور جو اس کے اندر سے تشریح وہ کریں. 5 مارکس کی آتی ہے, جو ہے اس کی تشریح بھی 2 نمبر کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. 2 نمبر کا ترجمہ ہوتا ہے اور 1 نمبر کا عملی زندگی سے تعلق ہوتا ہے. اس طرح سے اس کی ڈویژن ہوتی ہے مارکس کی. تو آپ اس کو ہوم ورک میں اچھا سا جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ مجھے لکھ کر بھیجیں. تو ان شاء اللہ تعالی ہم نیکسٹ حدیث نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.